सामीन बल्दिया, हाज़रीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त इमाम, पर्दा नशीन माँ और बहनों, हज़रात, आज का जलसा याद सालाने मिल्लत के नाम से मुनक़्क़िद किया जा रहा है और आज आप और हम सब यहाँ उस अज़ीम क़ाइद को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। मुझसे पहले मुक़र्ररीन ने आपके सामने सालाने मिल्लत अलैहिर्रहमा की खिदमत का जिक्र किया, तज़किरा किया और अपने खिताब में कई बातें बयान की। मगर मैं चंद अल्फाज में अपनी तकरीर को समेट लूंगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सफर का आगाज किया, किस वक्त में आगाज किया और कैसे हालात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किया हुआ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर आज सारी दुनिया में जानी व पहचानी आती है या फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों की उम्मीद अदा बन चुकी और हर धड़कता हुआ मुस्लिम दिल अपने दिल से यही आरज़ू और दुआओं को निकालता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके शहर, उसके फलवा, उसके गांव में भी आ जाए। और अगर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए मुसलमानों में तलब है, चाहत है, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यह तलब, यह चाह, यह उम्मीद कैसे बनी और क्यों बनी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे वक्त अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया जब हमारी हुकूमतों का खात्मा हो चुका था, हम इक़्तिदार को खो चुके थे, हमारे महलात वीरान हो चुके थे, हमारी लहरात की हुई खेतियां उजड़ चुकी थी, हमारी इज्जतें लुट रही थी, इस्मतें लुट रही थी, हमारी जागीरें लुट चुकी थी, हमारे महलात वीरान हो चुके थे, हमारे तख्त ताज अजायब घर की जीरत बन चुके थे। तो ऐसे वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किया हुआ जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, जो कल तक इस सरजमीन का हुक्मरान था, जिसके इशारे से हुकूमत होती थी, सुबह का सूरज निकला, न सिर्फ इक़्तिदार से महरूम हुआ, अपने तख्त-ओ-ताज से महरूम हुआ, बल्कि अपनी जागीर से महरूम हो चुका, न सिर्फ महरूमी का शिकार हुआ, बल्कि वो एक गुलाम से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। इज्जतें इस्मतें लुट रही थी, मासूम बच्चों की खिलखिलाहट की तरह रोती हुई ख़वातीन की आवाजें थी, तो टूटते हुए चूड़ियों की आवाजें थी, तो लुटते हुए इस्मत और आबरू को बचाने के लिए दौड़ती हुई हमारी माँ और बहनों की इज्जत और आबरू लुट रही थी। तो ऐसे हालात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तहिया के लिए जब आवाज दी गई, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तहिया की आवाज कभी चार मीनार के बुलंद मीनारों से टकरा कर मायूस लौटी, तो कभी दिले की मजबूत फसील से टकरा कर मायूस लौटी, तो कभी अभी पूरे के दरवाजे से टकरा कर मायूस लौटी, और कोई मरने
امیدوار فخر ملت علیہ الرحمہ کے پاس پیغام پہنچایا گیا کہ عبدالواحد اویسی صاحب، کیا آپ اس مظلوم مسلمانوں کی قیادت کا تاج و بھرا تاج پہننے تیار ہے؟ کیا اس جماعت کو کہ صدر بننے کے لیے تیار ہے؟ جب سارے حیدرآباد کے مشہور و معروف لوگوں نے انکار کیا تو ایسے وقت میں جب یہ آواز فخر ملت تک پہنچائی گئی تو فخر ملت نے مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت کے کانٹوں بھرے ساتھ قبول کیا، اور جب قبول کیا تو مجلس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور سرزمین دکن میں خوف کا یہ عالم تھا کہ کئی لوگوں نے فخر ملت علیہ الرحمہ پہ تنقید کی کہ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی، کیا اتنے لوگوں کی جانیں گئی، کیا یہ ناکافی ہے؟ کیا اتنی ماں بہنوں کی عزت لٹی، کیا یہ بھی ناکافی ہے؟ اتنے بچے یتیم ہوئے، کیا یہ بھی ناکافی ہے؟ اتنی ماؤں کی گود گزری، کیا یہ بھی ناکافی ہے؟ 1.5 لاکھ کی تعداد میں قتل عام ہوا مسلمانوں کا، کیا یہ بھی ناکافی ہے؟ ارے تخت ٹوٹ گیا، تاج ٹوٹ گیا، عزت ٹوٹی، اب کیا ضرورت ہے مجلس کی؟ کیا مجلس کو پھر سے زندہ کر کے کیا اور عزتوں کو لٹانے کا ارادہ ہے؟ کیا اور عزتوں کو لٹانے کا ارادہ ہے؟ کیا اور گلے کٹانے کا ارادہ ہے؟ کہہ کر الزام لگانے لگے لوگ، لیکن اس وقت فخر ملت علیہ الرحمہ نے ان آوازوں کی پرواہ نہیں کی، ان آوازوں پہ توجہ نہیں کی، مجلس اتحاد المسلمین کی صدارت کو قبول کیا، اور جب قبول کیا تو کئی بزرگ خبر میں بیٹھ کر یا شاید اس مجمع میں بھی موجود ہے، وہ میرے اس جملے اور اس بات سے انکار نہیں کر رہے ہیں کہ جب فخر ملت عبدالواحد اویسی صاحب نے مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے شروع کیے تو ان جلسوں میں کوئی لائٹ دینے والا بھی نہیں ہوتا تھا، ان جلسوں میں کوئی شریک ہونے والا بھی نہیں ہوتا، اور ان جلسوں کو اپنے گھروں کے دروازوں اور کھڑکیوں میں سے سنا کرتے تھے، کوئی نہیں تھا، خوف کا یہ عالم تھا۔ ایسے دور میں علوم رات کی تقریر کو اگر کوئی سننے والا تھا تو وہ کوئی اور نہیں، سلطان صلاح الدین اویسی تھا، جو اپنے باپ کے بازو میں بیٹھ کر فخر ملت کی تقریر کو سنا کرتا تھا۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کا ہیا کے جلسے ہوتے رہے، عوام تو شریک نہیں ہوتی تھی، خوف کا عالم تھا، اور پھر پسر بنڈے کی سرزمین پر ایک تاریخی جلسہ عام منعقد ہوا، اور اس جلسے میں کہنے والے کہتے ہیں کہ حیدرآباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ اگر ہوا تھا تو وہ پسر بنڈے میں ہوا تھا، فخر ملت نے کیا تھا، کہ لوگ اپنے گھروں سے شطرنجیاں لے جا رہے تھے، چادر لے جا رہے تھے، کوئی پانی لے جا رہا تھا، کوئی جھاڑو لے جا رہے تھے، میدان صاف ہو رہا تھا، جلسے کے انتظامات ہو رہے تھے، اور رات کی تاریکی میں جلسہ اندھیرے میں منعقد ہوا، لاکھوں لوگ شریک ہوئے، اور جلسہ ختم ہوا۔ جیسے ہی جلسہ ختم ہوا تو فخر ملت علیہ الرحمہ کے گھر کو پولیس نے گھیر لیا، اور عبدالواحد اویسی کو فجر سے پہلے گرفتار کرنے کے لیے وارنٹ لے کر ان کے گھر کو لاتے ہیں، اور جب وارنٹ لے کر گرفتار کرتے ہیں فخر ملت عبدالواحد اویسی کو، تو فخر ملت عبدالواحد اویسی اپنے نوجوان بیٹے کو، جس کا نام سلطان صلاح الدین اویسی تھا، کاغذ پہ لکھتے ہیں کہ میں عبدالواحد اویسی صدر کو مجلس اتحاد المسلمین اپنی غیر موجودگی میں سلطان صلاح الدین اویسی کو
مجلس اتحاد المسلمین کا کارگزار سبق نامزد کرتا ہوں۔ وہاں سے جدوجہد کا آغاز ہوا، آپ جیل میں چلا گیا، نوجوان بیٹا علی گڑھ میں اپنی لا کی تعلیم کے لیے داخلہ حاصل کرتا ہے۔ صلاح الدین اویسی صاحب علی گڑھ میں زیر تعلیم کے اس وقت لا پڑھنا چاہتے تھے، لیکن سرزمین دکن کے مسلمانوں کی اور بالخصوص مایوس پریشان حال خائف مسلمانوں کی ذمہ داری ان کے کھانوں پر آئی تو علی گڑھ سے اپنے تعلیم کو ترک کرتے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین کے کارگزار صدر کی حیثیت سے اپنی جدوجہد اور اپنی کوششوں اور کاوشوں کا آغاز کرتے ہیں۔ 11.5 مہینے تک عبدالواحد اویسی صاحب جیل میں قید تھے، چنچل گڑھے کی جیل میں 5.5 فیٹ کے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اسی میں سب کچھ تھا، کھانا، رہنا، سونا اور بازو چھوٹا ایک باتھ روم، اسی میں نہانا اور اسی میں اپنی ضروریات کی تکمیل کرنا۔ فخر ملت 11.5 مہینے جیل میں تھے تو قرآن کا ترجمہ لکھتے رہے 11.5 مہینے، اور وہ ترجمہ آج بھی ہے میرے پاس، کتاب میں ترجمہ کرتے لکھتے رہے 11.5 مہینے۔ اور نوجوان بیٹا سلطان صلاح الدین اویسی سرزمین دکن کے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کرتا رہا۔ مجھے یاد ہے سالار ملت مجھے کہتے تھے کہ میاں خوف کا یہ عالم تھا کہ جب ہم پرانے شہر کے محلوں میں جاتے تھے ابتدائیوں کی تشکیل کے لیے تو اتنا خوف تھا مسلمانوں میں کہ پرانے بڑے بڑے گھروں میں پرانی گولیاں ہوتی تھیں، پرانی گولیوں میں محراب اور کمان ہوتے تھے اور بڑے بڑے چبوترے ہوتے تھے، تو ڈر کا یہ عالم تھا کہ لوگ ان گولیوں کے ان چبوتروں میں اندر محرابوں اور کمانوں کے اندر جو تھوڑی بہت جگہ رہتی تھی وہاں بیٹھتے تھے اور وہاں بیٹھ کر میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر ابتدائیوں کو تشکیل دیتا تھا اور سور و متمدین کو بناتا تھا۔ یہ عالم تھا۔ مجلس کا کوئی دفتر نہیں تھا، آج دارالسلام ہے، یہ سجے سجائے جائز ہے، سننے والے یہ سامعین ہے، لیکن ایک وقت وہ بھی تھا نہ سننے والے کوئی سامعین تھے، نہ اسٹیج پہ بیٹھنے والے کوئی تھے، نہ کوئی لائٹ دینے والا تھا، نہ کوئی پانی دیتا تھا۔ ارے سالار مجھے کہتے تھے کہ میاں ارے تم لوگوں کو تو کیا ہے، سب کچھ مل چکا، ارے ہم جب ہمارا حلق سوکھتا تھا تو ہم کو پانی دینے والے بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ کبھی تھک کر بیٹھ جاتے کسی چبوترے پر تو لوگ خوف میں لیتے اور کہتے، اور کئی لوگوں نے مجھ سے کہا، سالار کہتے تھے کہ کئی لوگوں نے مجھ سے کہا اے صلاح الدین ہمارے چبوترے سے اڑ جاؤ، کیونکہ تم اگر ہمارے چبوترے پہ بیٹھے تو ہندوستان کی حکومت کی فوج یا حکومت کے پولیس کا ظلم ہم پر ہوگا۔ تو اٹھ کر وہاں سے بھی چلے جاتے۔ ارے کیسے حالات، کیا عالم تھا۔ ارے آج لوگ کہتے ہیں کہ ایسی تباہی و بربادی ہوئی، لیکن ہم سرزمین دکن کے مسلمانوں نے جو تباہی و بربادی دیکھی ہے، ہندوستان کے کسی مسلمان نے وہ تباہی و بربادی نہیں دیکھی جو ہم نے دیکھا ہے۔ ہم نے اپنے تخت کو لٹتے ہوئے دیکھا، تاج کو لٹتے ہوئے دیکھا، محلات کو ویران ہوتے ہوئے دیکھا۔ سب ویرانیت کو ہم نے بھلا کر، ساری تباہی و بربادی کو بھلا کر، ساری مایوسی کو بھلا کر ہم نے اپنے صفوں میں ایک اتحاد کو پیدا کیا۔ اور اس کا صحرا اگر کسی کو جاتا ہے تو اس کا صحرا فخر ملت علیہ رحمہ کو جاتا ہے، تو سالار ملت علیہ رحمہ کو جاتا ہے۔
فخر ملت علیہ الرحمٰن نے کیسی دور اندیز قیادت تھی کہ فخر ملت علیہ الرحمٰن نے آج سے 50 برس پہلے ڈی سی کمیشن میں نمائندگی کی تھی اور کہا تھا کہ مسلمانوں کو تعلیم اور روزگار میں ریزرویشن دیا جا رہا ہے. تو آپ غور کرو کہ کیسی قیادت اور مجلس اتحاد المسلمین جہیہ کا مقصد کیا اقتدار کے کرسیوں پر چمٹ کر بیٹھنا یا اقتدار کے مزوں کو لوٹنا یا اقتدار کے طاقت کے نشے میں دھت ہو کر اپنے زندگیوں میں کامیابیاں حاصل کرنا یا سہولتوں کو حاصل کرنا مقصد نہیں. مجلس اتحاد المسلمین جہیہ کا مقصد تھا تو وہ یہ تھا کہ کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں کو منظم اور متحد کیا جائے گا. مجلس جہیہ کا مقصد تھا تو مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنا. مجلس جہیہ کا مقصد تھا تو مسلمانوں کی کمزور معیشت کو استحکام کرنا. مجلس اتحاد المسلمین نے کام کیا، کلمے کی بنیاد پر منظم کیا، متحد کیا، تو تعلیمی پسماندگی کے تعلیمی اداروں کو قائم کیا. تو پھر معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے خود اپنے طور پر دارالسلام کوآپریٹو بینک قائم کر اس کے ذریعے غریب مسلمانوں کی مدد کرنی شروع کی. مجلس اتحاد المسلمین اور سالار ملت کا صرف ایک ہی پیغام ہوتا تھا بار اور سالار یہی کہتے تھے کہ اے میرے مسلمانوں مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ، مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ اور اپنے اتحاد کو مضبوط کرو. اتحاد میں طاقت ہے اور انتشار میں تمہاری کمزوری ہے. یہی بات کہتے رہے. اور جب کبھی بھی کہیں بھی کچھ ہو جائے پولیس پر بعد میں پہنچتی تھی، پولیس سے پہلے ہمارا سالار پہنچ جاتا تھا. یہ سالار ملت تھے. ارے گھروں میں بیٹھ کر دور جو سن رہے ہیں وہ میری اس بات کی گواہی لیں گے. چاہے وہ چپل بازار کا مثال ہو یا کاچی گوڑے کا مثال ہو یا امبر پیٹ کا مثال ہو یا سبزی منڈی کا مثال ہو یا علی آباد کا مثال ہو یا سلطان شاہی کا مثال ہو، کہیں کا بھی مثال ہو، سب سے پہلے اپنی موٹر سائیکل پہ پہنچنے والے کا نام سلطان صلاح الدین اویسی تھا. اور رضوی صاحب ہیں آپ، یہ نور کا بازار احمد شاہ صاحب ہے. نور کا بازار میں بھی مثال ہوا تھا. سالار محترم اکیلے اپنی ڈیوب گاڑی میں گئے تھے، ان کے بھائی تھے آ کے حملہ کر رہے تھے شیعہ برادری کے گھروں پر. تنہا اپنی گاڑی کو بھگا کر اتر کر وہاں سے بھگایا تھا اور اس کے بعد نور خان بازار کے رہنے والوں نے سالار ملت کا ایسا استقبال کیا تھا کہ اپنے گھروں سے ایسے سکے اور پیسے پھینک کر سالار کا استعمال کیا تھا. ایک ایسی تاریخ ہوئی ہے، ایسی شخصیت سالار ملت کی جو صرف میں تو یہ کہوں گا کہ ترک تعلیم سے لے کر اپنے زندگی کے آخری لمحات تک میرے مرحوم صدر کی زندگی صرف جدوجہد مصیبتوں اور تکلیفوں میں گزری، صرف مسائل میں گزری، مصیبتوں میں گزری. اور ہر وقت اگر فکر رہتی تو ملت اسلامیہ کی فکر رہتی، فکر رہتی تو مجلس کی فکر رہتی تو دارالسلام کی فکر رہتی تو یہ تعلیمی اداروں. کبھی اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے کبھی انہوں
جتنا میں کہوں گا کہ انہوں نے حیدرآباد کے مسلمانوں کے لیے کیا، آپ کے لیے کیا. ہر وقت بس یہی فکر نہیں مسلمانوں کا ہونا. مجھے یاد آتا ہے آج بھی وہ سالار کا جملہ. 84 میں میڈیکل کالج کھلا، 84 میں، 89 اور 90 میں میڈیکل کی تعلیم کے لیے میں بھی خواہش رکھتا تھا. انٹرنس کا امتحان لکھا، رینک آیا، کوالیفائی ہوا، لیکن اچھا رینک نہیں تھا. تو پھر لکھا نظام کالج میں داخلہ لیا. میں 1 سال وہاں پر تھا، پھر لکھا، اور پھر اس کے بعد پھر بھی اچھا رینک نہیں آیا. میں جا کر سالار سے بولا کہ مجھے بھی اپنے میڈیکل کالج میں داخلہ دے دیے. تو بولنے لگے کہ نہیں میاں، ابھی تو صرف 4 سے 5 برس ہوئے یہ میڈیکل کالج کھولا ہو. میں یہ کالج اپنی اولاد کے لیے نہیں کھولا ہو، میں یہ کالج مسلمان بچوں کے لیے کھولا ہو. اپنی اولاد کو تم کو نہیں بنا سکتا. میں بہت آزردہ ہو گیا کہ میرے والد نے مجھے داخلہ نہیں دیا. لیکن آج ان کا وہ فیصلہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا صحیح فیصلہ تھا. کیا غور کریے کہ کیا طرف کیا جدوجہد. دارالسلام کو حاصل کرنا کوئی معمولی کام تھا. ارے دارالسلام کب ملا؟ 70 کے دہے میں ملا. دارالسلام کیسے حاصل ہوا، کیسے حالات میں ملا؟ اس سے پہلے تو مجلس کا کوئی دفتر بھی نہیں تھا، بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے حالات بنائے. فخر ملت 15 برس سے زائد برس تک دارالسلام کا مقدمہ لڑتے رہے. پورے اخراجات اپنے جیب سے برداشت کرے اور دارالسلام کا مقدمہ جیتا، دارالسلام کو حاصل کیا. فخر ملت مقدمہ جیت کر دارالسلام لائے تو سالار ملت نے دارالسلام حاصل ہونے کے بعد اس وقت کے چیف منسٹر سے کہا کہ اتنے برس سے فائر بریگیڈ کا دفتر تھا، ہم کو اس کا کرایہ دو. ہمارے پاس نہیں تھا. کرایہ حاصل کیا. کرایہ دے دیے تو بولے کہ صرف کرایہ نہیں، اتنے برس سے کرایہ نہیں دیا تو اس کرایے کا انٹرسٹ بھی جو ہم کو وہ بھی حاصل کیا. اور پھر جب آیا تو دارالسلام کے سامنے ملکیوں کو بنایا اور دارالسلام میں داخل ہوتے ہوئے سیدھے ہاتھ پر نور محل ہے تو اس نور محل میں اسکول کا آغاز کیا. تو آپ بتائیے کہ تعلیم کی اہمیت، علم کی اہمیت مجلس اتحاد المسلمین کا عیا کے وقت سے ہے. مجلس نے اپنے عیا کے ساتھ خوف اور مایوسی کو دور کیا، انتشار کا خاتمہ کرتے ہوئے اتحاد کو پیدا کیا، تو تعلیمی میدان پر کام کیا. اور فخر ملت اپنی تقریر میں کہتے تھے کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہماری آواز ہندوستان کی پارلیمنٹ میں گونجے گی. میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ حیدرآباد کی بلدیہ پر ہمارا قبضہ ہوگا، میئر ہمارا ہوگا. میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا میڈیکل کالج ہوگا، ہمارا انجینئرنگ کالج ہوگا. فخر ملت کہتے تھے کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا دواخانہ ہوگا. اور فخر ملت نے جو کہا، سالار ملت نے اپنی قیادت میں ان کے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کیا. میڈیکل کالج بنایا، انجینئرنگ کالج بنایا، MBA کالج بنایا، MCA کالج، نرسنگ کالج، فزیو تھراپی کالج، فارمیسی کالج،
یہ اویسی ہاسپٹل، یہ سارے، مجھے یاد ہے سالار محترم اپنے تقریر میں کہتے تھے کہ ہم کو ایک ٹوٹا قلم اور ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں ملا تھا، لیکن ہم نے آج 1000 کروڑ کے اثاثے مجلس اتحاد المسلمین کے بنا دیے، دواخانے بنا دیے، ارے اویسی ہاسپٹل، یہ میڈیکل کالج، یہ نوجوان یہاں کھڑے ہیں، ارے تم نے نہیں دیکھا انجینئرنگ کالج پہلے کہاں شروع ہوا تھا؟ تم کو معلوم؟ دارالسلام کے املی کے جھاڑ کے نیچے انجینئرنگ کالج، اور دارالسلام میں جہاں پر آج ہم بیٹھتے ہیں وہاں پر انجینئرنگ کالج، اور اندر جو لیڈیز کا کمرہ ہے اس کے اندر انجینئرنگ کالج کا لیب تھا، اور یوں کا جو پیچھے تھا اس میں بھی ایک لیب تھا۔ تو لوگ ہنستے تھے، خیر خیر مارتے تھے۔ میڈیکل کالج کہاں شروع ہوا معلوم؟ یہ اویسی ہاسپٹل کا جو کیمپس ہے، اس کیمپس میں مرغیوں کے کھڑاڑے تھے اور ایک پیپل کا جھاڑ تھا، تو پیپل کے جھاڑ کے نیچے اور مرغیوں کے کھڑاڑے میں میڈیکل کالج ہوا۔ تو حیدرآباد وہ دکن کے پڑھے لکھے لوگ، مشہور و معروف، میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا، مر گئے ہیں اس لیے نام نہیں لوں گا، ان لوگوں نے کہا تھا صلاح الدین اویسی کیا جھاڑ کے نیچے بٹھا کے انجینئر بنائیں گے؟ کیا مرغیوں کے کھڑاڑے میں ڈاکٹر بنائیں گے؟ اور پھر تنزیہ فطرہ کسا تھا اور کہا کہ رکشے والے جھٹکے والوں کی جماعت اب ڈاکٹر انجینئر بنائے گی کیا؟ خیر مان کر گئے تھے، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ ہاں ہم پنچر جوڑنے والوں کی جماعت ہے، رکشے والوں کی جماعت ہے، پنڈی والوں کی جماعت ہے، غریبوں کی جماعت ہے، لیکن غریبوں نے آج ایسا کام کیا جو وقت کے حکمران نہیں کر سکتے۔ یہی رکشے والے، یہی پنچر جوڑنے والوں کی جماعت اور انہی جاہل مسلمانوں نے تعلیمی اداروں کو بنا دیا۔ اس قیادت کا نام سلطان صلاح الدین اویسی کی قیادت ہے۔ ارے یہ قیادت برسوں میں، صدیوں میں ایک مرتبہ آتی ہے، 1000 برس چلے جائیں، لیکن خدا کی قسم پھر سرزمین دکن پر صلاح الدین اویسی جیسا جاں بہادر، غیور، دور اندیش اور نڈر لیڈر پھر کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ایسی شخصیت غریبوں کے لیے جدوجہد، غریبوں کے حق کے لیے لڑنا اور مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ بحال کرنا، یہی ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ اور بولتے تھے کہ میاں مرنے سے پہلے دیکھنا ایسا کچھ کر جاؤں گا کہ دنیا مجلس اتحاد المسلمین کے نام کو اور مجلس اتحاد المسلمین کے کام کو قبول کرنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ آج دنیا اور مجھ سے پہلے مقررین نے سالار ملت کی کامیابیوں کا ذکر کیا، سالار ملت کے کارناموں کا ذکر کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سالار ملت کے سارے کام کارنامے بہت بڑے ہیں، ساری رات گزر جائے گی لیکن ان کے کارناموں کو بیان ہم نہیں کر سکیں گے۔ میں کہوں گا لوگ نہیں سمجھتے تھے اب تک، لیکن آج سمجھیں گے۔ سالار ملت کا سب سے بڑا اگر کچھ کام ہے تو وہ کام یہ ہے کہ سارے ہندوستان میں اور سارے ہندوستان کے مسلمانوں میں حیدرآباد اور سرزمین دکن کے مسلمانوں کو ایک منفرد پہچان دلا کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
کس کا ہے؟ سالار ملت کا ہے۔ آج نہ صرف یہ بن کے میں کہوں گا کہ ہندوستان کے بے شمار سیاسی جماعتوں میں مجلس اتحاد المسلمین کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا تو وہ سالار ملت کی محنت، کوشش اور قربانیوں کو دور اندیشی کی وجہ سے ہوا۔ یہ کارنامہ الزام لگانے والے تو الزام لگاتے رہیں گے، لیکن ہم نے کبھی ان کی پرواہ نہیں کی، نہ فخر ملت نے پرواہ کی، نہ سالار ملت نے پرواہ کی۔ گمنام شخصیتوں کو نام دیا، پہچان دی، دولت مل گئی، یہ جماعت کا تو خیر ہے، پہچان مل گئی، لیکن کئی شخصیتوں نے آج پھر ان کا بھی نام نہیں ہوا۔ عزت ملی، پہچان ملی، شہرت ملی، دولت ملی، لیکن پھر بھی جماعت کے ساتھ غداری کرے۔ لیکن ہم نے اس کی بھی پرواہ نہیں، اپنے کام کو جاری رکھا، کام کرتے تھے، آگے بڑھتے رہے۔ لیکن میں آج یہاں کھڑا ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اکبر الدین اویسی فخر ملت یا صلاح الدین اویسی سالار ملت علیہ الرحمہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ نہیں، میں صرف فخر ملت یا سالار ملت کو خراج عقیدت دینے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، میں سالار ملت اور فخر ملت کے ساتھ ہر اس حیدرآباد کے مسلمان کو جس نے سالار اور فخر ملت کے کھانے سے کھانا لگا کر ان کے ساتھ کام کیا ہے اور آج دنیا میں نہیں ہے، میں ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ جو لوگ نہیں ہیں ان کو میرا خراج ہے، تو جو لوگ ہیں آج بھی بخیر حیات ہیں جنہوں نے فخر ملت و سالار ملت کے ساتھ کام کیا، تو میں آج ان کو سلام کرتا ہوں، گھروں میں ہے تو اپنا سلام بھیجتا ہوں۔ اگر سالار کی وہ ایسی شخصیت تھی، فخر ملت کی ایسی شخصیت تھی، تو ہم کیسے فراموش کر دیں ان مسلمانوں کو جنہوں نے سالار ملت کا ساتھ دیا، فخر ملت کا ساتھ دیا۔ اور یہ سرزمین دکن کا مسلمان اگر فخر ملت کی آواز پہ لبیک نہ کہتا، سالار ملت کی آواز پہ لبیک نہ کرتا، تو آج آپ اور ہم کو یہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اگر آج ہم آپ سے مخاطب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، یا پھر اختیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں، یا پھر ہماری عزت و عصمت کو لوٹنے کے لیے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کی ضرورت و ہمت و طاقت رکھتے ہیں، تو خدا کی قسم یہ سب کچھ دیر ہے تو سرزمین دکن کے غیور مسلمانوں کے اتحاد کی دیر ہے، ان کے دعاؤں کی دیر ہے، سالار ملت فخر ملت کے قربانیوں کی دیر ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہم بھی ایک گمنام زندگی جی کر ایک گمنامی کی موت کر جاتے۔ ارے آج آپ کو غور و فکر کرنا ہے، جس قیادت کے پاس کچھ نہیں تھا اس قیادت نے اتنا کام کیا۔ اویسی ہاسپٹل کوئی معمولی کارنامہ ہے؟ ارے میں ہندوستان پھرتا ہوں، ممبئی بھی گیا، بہار بھی گیا، یو پی بھی گیا، کرناٹک بھی گیا، ہر جگہ گیا، اور ہر جگہ کے مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسا دواخانہ نہیں ہے جیسا آپ کے پاس۔ نہ قیادت ہے، نہ اتحاد ہے، نہ جماعت ہے، نہ اس کے ادارے ہیں، لیکن ہمارے پاس
ارے آج اویسی ہاسپٹل مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے اور وہ تحریر کے سالار کے وہ جملے بھی یاد ہے کہ آج بھی ان جملوں کو سوچتا ہوں تو آنکھوں سے اشک نکل پڑتے ہیں جب وہ ایسی ہاسپٹل کے افتتاح کے وقت کہا تھا کہ ان در و دیوار میں ہمارا خون اور پسینہ لگا ہے، یا اللہ تو ہمارے اس کام کو قبول فرما۔ ارے کتنا بڑا کام ملائم سنگھ یادو نے آ کر کہا تھا، اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہندوستان کو تاج کو دیکھنے آتے ہیں، حیدرآباد کو چار مینار کو دیکھنے آتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ حیدرآباد کو اگر کوئی آتا ہے تو وہ اویسی ہاسپٹل کو دیکھے، یہ تاج اور چار مینار سے کم خوبصورت نہیں ہے۔ سمجھو نوجوانوں، پورا لٹنے کے بعد، تباہ ہونے کے بعد، برباد ہونے کے بعد اپنے پیروں پہ اٹھ کر کھڑے ہو کر اپنی عظمت کو پھر سے بحال کرنا بہت کم قوموں کی نصیب میں ہوتا ہے۔ وہ صلاح الدین اویسی اور ان کے ساتھیوں کی محنت کی وجہ سے میں کہوں گا کہ حیدرآباد کے آپ کو اور ہم کو اللہ نے وہ موقع دیا کہ ہم بڑی عظمت کے ساتھ پھر سے، قوت کے ساتھ پھر سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی باصلاحیت بنے۔ تو یہ کس کی وجہ سے؟ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے۔ مجلس اتحاد المسلمین یہ اویسی ہاسپٹل 6.5 لاکھ اسکوائر فٹ کا ہاسپٹل ہے۔ اگر آج کوئی بنانا چاہے تو کیا بنا سکتا ہے؟ 7 لاکھ اسکوائر فٹ۔ غور کرو میرے بھائی، یہ دارالسلام کی عمارت، انجینئرنگ کالج 1.5 لاکھ اسکوائر فٹ، کیا کوئی بنا سکتا ہے؟ ارے اسرا خانہ 20-25 بستر کا دواخانہ تھا، آج 2000 بستر کا دواخانہ ہے۔ کیا کوئی کر سکتا ہے؟ ارے صرف الزام لگاتے ہیں کہ مجلس ایسا کر دی، مجلس ویسا کر دی، اسد صاحب یہ کھا گئے، اکبر صاحب یہ کھا گئے، مجلس والے یہ کھا گئے۔ ارے اگر کھانے والے ہوتے تو کیا یہ عمارتیں کھڑی ہوئی نظر آتی تھی؟ کھانے والے عمارتوں کو کھڑا نہیں کرتے۔ سالار کے انتقال کے وقت سالار نے میرا ہاتھ تھام کر کہا تھا، میاں یاد رکھو سلطنت آصف جاری کے خاتمے کے بعد عثمانیہ دواخانے کے زبوحالی اور خستہ حالی کے بعد مسلمانوں کی ایک ہی امید ہے، اویسی وسرا ہاسپٹل، اس کی حفاظت کرنا اور سستے سے سستا علاج رکھنا۔ یہ میری وصیت ہے، مرنے سے پہلے وہ غریبوں کا دواخانہ بنا کے رکھنا۔ ارے آپ غور کرو میرے بھائی کہ سالار کے انتقال کے 9 برس میں سالار ملت کے بعد نفیر ملت کی قیادت میں کیا کام کیا، کتنا کام کیا، ایک سوال ہوگا۔ اویسی ہاسپٹل سالار ملت کے انتقال کے وقت گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور تک تھا، اور آج الحمدللہ سیکنڈ فلور پورا، تھرڈ فلور پورا، فورتھ فلور پورا، ففتھ فلور، سکس فلور، سیون فلور پورا دواخانہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اویسی ہاسپٹل میں 11 تھیٹر ہیں، نئے تھیٹر کمپلیکس بن رہا ہے، انشاءاللہ تعالی 1 مہینے میں مکمل ہو جائے گا
تو جملہ تھیٹر اویسی ہاسپٹل میں 23 ہو جائیں گے. ایک تھیٹر پہ 2-2 کروڑ روپے کا سرما ہو رہا ہے. ٹرانسپلانٹ کی سرجری کے تھیٹر بن رہے ہیں. ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوگا, کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوگا, لیور ٹرانسپلانٹ ہوگا, برین کا نیورو کے آپریشن ہو گئے, گیسٹرو کے آپریشن ہو گئے, سپر اسپیشلٹی کے ٹرانسپلانٹ سرجری کامپلیکس بن رہا ہے 25 کروڑ کے فرقے سے. کیا یہ معمولی کام ہے؟ 1.5 مہینہ پہلے صرف 2 اکوپمنٹ کا آرڈر دے کر گیا تھا میں اویسی ہاسپٹل میں. ہم MRI مشین لیے تھے تو سالہ ذلت کے انتقال کے وقت, انتقال کے بعد MRI مشین آیا. MRI مشین 9 برس پرانا ہو گیا, ابھی بھی چل رہا ہے, لیکن نیا لیٹسٹ MRI مشین اویسی ہاسپٹل کے لیے. اور اسرا میں CT اسکین 120 سلائسز کا 164 شاید سلائسز کا CT اسکین, یہ صرف 2 سامان لے رہے ہیں تو 11 کروڑ روپئے لے آئے یہ 2 اکوپمنٹ. کیا معمولی کام ہے؟ ارے کوئی ہے تو آئے. 5 برس میں صرف اسرا خانے پر ہم نے 400 کروڑ سے زیادہ کا پیسہ لگایا, اور اسرا خانے کو پرانے شہر کی ایک عظمت اور باوقار نشانی کے طور پر چار مینار کے دامن میں اسرا ہاسپٹل کو بنا دیا. 7 منزلہ عمارت. کیا وہ دواخانے کی عمارت کیا آپ کے نظروں سے نہیں گزرتی؟ 50 ڈائلسس مشین, 500 روپئے میں ڈائلسس CT اسکین, 3,400 روپئے میں MRI, CCU میں اب بڑھائے ہیں تھوڑا 5,000 روپئے میں وینٹیلیٹر, نرسنگ, ڈاکٹر, ہر چارجز. باہر دوسرے دواخانے میں جاؤ تو 50,000 روپئے سے کم نہیں ہے. کیا یہ آپ کے لیے خدمت نہیں ہے؟ آپ بتائیے. صرف الزام لگانا, اور آج کل تو لوگوں کی عادت بن گئی, کھا گئے بس الزام. ارے کھا گئے بولنے والوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, تم نے کیا کیا, تم نے کیا دیا مسلمانوں کو؟ کچھ دیا؟ ہم نے دواخانہ دیا, ٹھیک ہے, مانتا ہوں دواخانے میں کئی کمیاں ہوں گی, خامیاں ہوں گی, لاپرواہیاں ہوں گی, لیکن یہ رکشے والے, جھٹکے والے, یہ پنکچر جوڑنے والے کوشش تو کر رہے ہیں نا, یہ ظاہر کوشش تو کر رہے ہیں نا. ہم بنا دیے, شاید ہم نہیں رہیں گے, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری آنے والی نسل ہماری زندگیوں کے جو بھی کمزوریاں اور کمیاں رہ گئی کام کی, ہماری آنے والی نسل ان کمیوں کو دور کر دے گی. سالار اور بابر ملت نے اگر حیدرآباد کے مسلمانوں میں اتحاد کو پیدا کیا تو انشاءاللہ تعالی اسد الدین اویسی, وقبر الدین اویسی, شاید جس طریقے سے آج سالار زندہ نہیں ہے, یہ سب دیکھنے کے لیے شاید اسد الدین اویسی, وقبر الدین اویسی بھی زندہ نہیں رہیں گے, لیکن ہم اپنے مرنے سے پہلے جو اتحاد سالار نے حیدرآباد میں پیدا کیا, انشاءاللہ تعالی یہی اتحاد کو ہم ہندوستان میں بھی پیدا کر کے دنیا سے ہمارے کام کر رہے ہیں. آج صرف تنظیم کرتے ہیں, نام لگاتے ہیں. سالار کے انتقال کے بعد ڈیکن کالج آف آرکیٹیکچر نیا بنا, اس بلڈنگ کی اناگریشن ہوگا انشاءاللہ تعالی. آرکیٹیکچر کالج آ کر دیکھو, ہندوستان کا سب سے اچھا آرکیٹیکچر کالج اگر ہے تو ڈکن آرکیٹیکچر کالج ادارے سے کم.
یہ دواخانہ یہاں پر بھی کئی اختراع ہوئی. دارالسلام صرف نیچے تھا. یہ نوجوان کئی نوجوان تو دارالسلام کو آتے ہیں. دارالسلام کی ایک ہی گراؤنڈ فلور کو دیکھتے تھے. اب دارالسلام گراؤنڈ کا پلس 4 فلور کا ہو گیا. کیا شاندار نہیں دکھ رہا؟ کئی لوگ ہمارے چاہنے والے ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں اکبر صاحب کیوں اتنا خرچ ہے دارالسلام پہ؟ کیوں اتنا دروازوں کو بنانے لگایا؟ دارالسلام کی عظمت کو بیان کیا تو لوگ بولے کیوں کرے؟ ارے میں نے اس لیے کیا کہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں اختراع چلا گیا تو کیا ہوا. ہماری عظمت کو دیکھو, یہ ہماری شان کو دیکھو, ہماری شوکت کو دیکھو, ہمارے اتحاد کی نشانی کو دیکھو. الحمدللہ اگر دنیا حیدرآباد کو آتی ہے چار مینار دیکھنے تو اللہ کا شکر ہے کہ چار مینار کو دکھانے والے گائیڈ کے کتاب میں ایک اور ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بھی رہتا ہے. اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کون سا ہے؟ الحمدللہ چار مینار, سارا جنگ میوزیم, گولکنڈا فورٹ سب رہنے کے بعد ٹورسٹ پوچھتا ہے ارے یہ سب چھوڑو بھائی, مجھے یہ بتاؤ ویسی برادران کہاں ملتے ہیں؟ چار مینار ہے گائیڈ کے ٹورسٹ میں تو الحمدللہ دارالسلام بھی ہے. کیا ہے بتائیے؟ ارے تنقید کرنے والوں, تم تنقید کرتے کرتے مر جاؤ گے اور ہم ان مسلمانوں کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے عزت کے ساتھ رخصت ہو جائے. انہوں نے کیا کیا؟ غارات سیاہ کرتے رہے, ہم پہ تنقید کرتے رہے, کیچڑ اچھالتے رہے. ارے چندوں کی زندگی میں جینے والوں, نام کے نام تم نے کیا کیا؟ کیا اپنے باپ کے نام سے ایک چھوٹا مدرسہ قائم کیا؟ صرف رمضان آیا تو اخبار وقت ہو گیا, چندہ دو چندہ دو چندہ دو, چندہ لے رہے, چندے کا حساب کبھی نہیں دے. چندے کا حساب دو نا, چلو ہمارے پاس تو نشانیاں ہیں, لانا چاہتے ہیں تو لا لو, 10 روز 25 روز کرا لو. اویسی ہاسپٹل, اسوا ہاسپٹل کی کتنی ملکیت ہوگی تم خود جائزہ لے لو, ہم تیار. تم نے کیا کیا بتاؤ؟ تنظیم کرنا ہے تو کرو. اکبر الدین اویسی ہر تنظیم کرنے والے کو عزت کی نظر سے دیکھتا, تنظیم کرنے والے کو اپنا آئینہ سمجھتا ہے, لیکن تنظیم برائے تعمیر ہونی چاہیے, تنظیم برائے انتشار نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ لوگ تنظیم کرتے ہیں تو صرف انتشار. باپ کے نام سے ایک دواخانہ بنائے تھے آنکھوں کا, وہ بھی نہیں چلا سکے. باپ دے کر چلا گیا تو باپ کے جوتیوں کا تو بھر ہے کہ اخبار نکل رہا ہے, لیکن تم تو اتنے نااہل ہے کہ اس کو بھی لٹا دیتے تھے. اور وہ بھی دواخانے کا پیسہ کون دیے؟ سالار ملت دیے. وہ زمین کیسے آئی؟ سالار ملت دیے. ایک واقعہ ضرور کہوں گا. سالار نے مجھ سے کہا میاں یاد رکھو, ایک واقعہ سناتا ہوں. سالار ملت ایک مرتبہ فخر ملت کے ساتھ گلبرگہ شریف کو بندہ نواز سرکار کے عرس میں شریک ہونے کو گئے. مجھے سالار نے کہا میاں سنو یہ واقعہ, اور بولے کہ گلبرگہ شریف کے درگاہ کے سیڑھیوں کو چل رہا تھا, گلبرگہ شریف کے درگاہ کے سیڑھیوں کو چل رہا تھا, تو میری نظر
ہمارے دادا کے ہاتھ کانپنے لگے، کانپنے لگے، اور فخر ملت نے کہا سالار سے، میاں 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 دیکھو 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 بولے۔ سالار کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے دادا کو فخر ملت کو کبھی اتنا غصے میں نہیں دیکھا، جب دیکھو 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 بولے تو میں دیکھا تو بولے کہ دیکھو دیکھو یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ آدمی ہے جس نے مجلس کا پیسہ کھایا، مجلس کے پیسوں کو غبن کیا۔ پولیس ایکشن کے وقت مجلس کا اکاؤنٹ تھا، بینک میں تھا، ان پیسوں کو غبن کیا۔ دیکھو اس کو، دیکھو اس عبرتناک نظارے کو، دیکھو میاں۔ سالار نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ شخص اندھا ہو گیا تھا۔ نہ صرف وہ اندھا ہوا بلکہ اس شخص کے ساتھ ایک اور اندھا تھا، تو اس کی اولاد تھی، وہ بھی اندھا ہو گیا تھا۔ تو فخر ملت نے سالار سے کہا کہ دیکھو میاں، یاد رکھو یہ ملت کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، اگر اس میں کوئی غبن کرے گا تو اندھا ہو جائے گا، نابینا ہو جائے گا، اس کی اولاد اندھی ہو جائے گی۔ کون تھے معلوم آپ کو؟ ان کا نام مخدوم علی خان تھا۔ اب مخدوم علی خان کون تھے وہ بھی معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم؟ کلچی شاہ کی اولادوں میں سے تھے۔ کلچی شاہ کون؟ سمندر نواب کے چاچا، یہ لوگ تھے۔ اور آج ہم پہ تنقید الزام، ہاں بتاؤ، ارے ہمارے حلق میں زبان ہے، ارے اس زبان سے تو ہندوستان ڈرتا ہے، ارے وہ تو ہمارا ضرف ہے، وہ تو ہمارا ضرف ہے، ہماری باپ کی تعلیم ہے کہ ہم خاموش ہیں، مگر اے احمد تو اپنے باپ کی تعلیم کو بھی بدنام کر رہا ہے۔ آج ہم پہ تنقید، ارے میں بولنا نہیں چاہتا ہوں، وہ اتحاد پریس تھا یا اتحاد پریس تھا؟ اتحاد پریس تھا۔ اے بے مانو، تم نے مجلس کا پریس بھی لے لیا اور اس کا نام انتخاب پریس رکھا۔ ارے بولنا نہیں چاہتا، اتنا بول سکتا ہوں، اتنا بولوں گا پھر تم بھی پریشان رہنا۔ 15 منٹ نہیں، 2-4 منٹ کافی استعمال ہے۔ لیکن آج ایک ٹولے کو لا کر ہم پہ تنقید، مجلس کیا کری، مجلس کیا کرے، تم کیا کرے؟ ارے سالار کو ہم نے عقیدت پیش کیا تو خانہ بنایا، دارالسلام بنایا، ہندوستان کے کونے کونے میں مجلس اتحاد المسلمین کو پہنچا دیا۔ مہاراشٹر کی اسمبلی میں ایک نہیں 2 ایم ایل اے کو منتخب کروا کے ہمارے اتحاد کی آواز کو پہنچا دیا۔ تم نے کیا کیا؟ آؤ آؤ مجلس سے دور رہنے والوں، کسی بات سے ناراض ہونے والوں، کسی وجہ سے دور ہونے والوں، آؤ اکبر الدین اویسی آج تم کو دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ ہم تمہیں گلے لگانے کو تیار ہیں، تمہاری پرانی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے بھلانے کو بھی تیار ہے۔ یہ ہے آج کے جلسے کا، سالار کے جلسے کا پیغام۔ آؤ اگر تم کو ہم نہیں پسند تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آؤ اے میرے اوپر تنقید کرنے والوں، آؤ میں اپنی کرسی تمہارے حوالے کر کر تمہارے قدموں کے پاس بیٹھنے تیار ہوں۔ مجھے اپنی کرسی عزیز نہیں ہے، مجھے ملت اسلامیہ کا اتحاد عزیز ہے، ہماری طاقت۔ اور وہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ آج ملک کے کیا حالات،
کیا حالات ہے ملک کے آج؟ آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ مجلس جب کہتی ہے تو ہم نے اعلان لگاتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہے وہ سیکولر لوگ؟ اخلاق کو مارا گیا، زاہد کو مارا گیا، نعمان کو مارا گیا، اب ایک حافظ قرآن جنید کو مارا گیا، اور ایک یونیورسٹی میں پوسٹ گریجویٹ کی اسٹوڈنٹ کہاں پر؟ کون سا مقام؟ وہاں دلی کے آگے اتراکھنڈ میں اس لڑکی پر تیزاب پھینک دیا گیا. کس لیے؟ وہ مسلمان. جھارکھنڈ میں جلا دیا گیا، جلا دیا گیا، زندہ جلا دیا گیا. راجستھان میں مار مار کے پین کے مار دیا گیا. ہریانہ میں آج کیوں نہیں لکھتے یہ بات؟ کیوں نہیں بتاتے؟ کیا ہم اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری ہیں؟ کیوں ہمارے ساتھ یہ سلوک؟ کیا سر پہ ٹوپی پہننا گناہ ہے؟ کیا داڑھی پالنا گناہ ہے؟ کیا مسلمان ہونا گناہ ہے؟ اے وشو ہندو پریشد والوں، اے بجرنگ دل والوں، اے نریندر مودی، سن لے، یہ ملک تیرے ہاتھ کی جاگیر نہیں ہے. جتنا یہ ملک تیرا ہے اتنا یہ ملک میرا بھی ہے. اگر ایک ہندو ماتھے پہ تلک لگا کے گھوم سکتا ہے تو میں اس کے مسلمان اپنے سر پہ ٹوپی پہن کے داڑھی بھی باندھ سکتا ہوں. خدا میرے پیارے مسلمانوں، سمجھو ملک کہاں جا رہا ہے، ملک کدھر جا رہا ہے، کیا حالات ہو رہے ہیں. ارے آج بھی اگر ہم اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ ہم بار 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 کہتے رہے اتحاد اتحاد اتحاد. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے تباہی اور بربادی کے قانون بازاروں چوراہوں یا میدانوں میں نہیں بنتے. مسلمانوں کے تباہی اور بربادی کے قانون ایوانوں میں بنتے. ایوان پارلیمنٹ، ایوان اسمبلی، ایوان بلدیہ میں بنتے. کیا ہے بتاؤ؟ ارے اگر مسلمان چاہے اور مسلمان اگر اٹھ جائے، منظم ہو جائے، متحد ہو جائے، تو اعداد و شمار کو میں جانتا ہوں اور اپنی معلومات کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. کسی کے رحم، کسی کے کرم، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا بھائی خود اپنے بھائیوں کے ووٹ سے ہندوستان کے 50 پارلیمنٹ کے نشستوں کو جیت سکتا ہے، جیت سکتا ہے. بنگال، بہار، اتر پردیش، آسام، حیدرآباد کی ایک سیٹ، ارے ہم جیت سکتے ہیں میرے بھائی. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم صرف منتشر ہیں، بٹے ہیں. کوئی دیوبندی ہے تو کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل سنت ہے تو کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل قرآن ہے تو کوئی یہ ہے. ارے یاد رکھو، یاد رکھو، دشمن کا جب وار ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا اور یہ نہیں پوچھتا کہ تو دیوبندی ہے یا بریلوی ہے. کیا اخلاق دیوبندی تھے یا بریلوی تھے؟ کیا جانتے؟ کیا ظاہر دیوبندی تھے یا بریلوی؟ نعمان کیا دیوبندی تھا یا بریلوی؟ کیا جنید دیوبندی یا بریلوی؟ ارے وہ ماننے والا نہ دیوبندی دیکھ رہا ہے، نہ بریلوی دیکھ رہا ہے، نہ اہل حدیث دیکھ رہا ہے، نہ
تو کسی کی ماں نہیں گری، نہ ہمارے ٹوپیوں کو پکڑ سکتے نہ داڑھیوں کو پکڑ سکتے۔ ہمارے انتشار ذمہ دار ہے ہمارے اوپر ہونے والے مظالم کا، بے راہروی کی زندگی ذمہ دار ہے ہمارے قتل اور غالب کی۔ مسلکی اختلاف، مکتبی اختلاف، عقائد کا اختلاف ذمہ دار ہے ہمارے اوپر ہونے والے مظالم کا۔ خدا را میرے پیارے مسلمانوں، منظم ہو جاؤ، منتظم ہو جاؤ۔ ہر ایک نے تمہارا استعمال کیا، استحصال کیا، تم کو دیا کیا۔ ارے آج اگر کوئی پوچھتے ہیں کہ اپنی جماعت کی ضرورت کیا ہے تو میں ان سے کہوں گا اپنی جماعت رہی تو اپنے دواخانے ہو سکتے ہیں، اپنی جماعت رہی تو اپنے کالج ہو سکتے ہیں، اپنی جماعت رہی تو فسادات میں، پولیس کی فائرنگ میں اگر اپنا بچہ زخمی ہوا تو سرکاری دواخانوں میں طرف طرف کے دم توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دواخانے میں ہم اپنے بچوں کی جان کو بچا سکتے ہیں۔ اپنی جماعت ہے تو اپنے لیے لڑ سکتی ہے۔ کوئی لڑا 3 برس کے نریندر مودی کے اقتدار میں اویسی برادران کے علاوہ کیا کسی اور مسلمان نے آپ کی ناانصافی پر آواز اٹھائی؟ ارے ان 3 برس میں گھر دار سب چھوڑ کر کبھی بہار تو کبھی یوپی، کبھی دلی تو کبھی مہاراشٹر، کبھی بمبئی تو کبھی ادھر گھومتے رہے، پھرتے رہے۔ کس کے لیے میرے بھائی؟ کیا ہمارے لیے نہیں، ہم اپنے لیے نہیں، بلکہ ہم اپنے قلموں کو مسلمانوں کی عظمت کے لیے، ان کے وقار کے لیے، ان کی طاقت کے لیے گھومتے رہے اور مودی کو جواب دیتے رہے۔ ہارو یا جیتو پرواہ نہیں، ہم تو اپنا ادا کر رہے ہیں نا۔ کیا ڈر کے ہم بیٹھ گئے؟ بہار میں مقدمے، بمبئی میں مقدمے، یوپی میں مقدمے، مہاراشٹر میں مقدمے، مدھیہ پردیش میں مقدمے، ہریانہ میں مقدمے۔ ارے کتنے مقدمے ہیں مجھے خود نہیں معلوم، کتنے مقدمے ہیں۔ بنگلور میں بھی۔ تو کیا ہم ڈرے؟ یا ڈرنا ہے یا گھر میں بیٹھ جانا ہے؟ نہیں بیٹھیں گے جب تک جان میں جان ہے اور اس حلق میں آواز ہے تو ہندوستان سے کوئی اس سنگ پریوار کا جواب دے نہ دے۔ دکن کے غیور مسلمانوں کی جماعت مجلس ضرور ان کا جواب دیتی رہی ہے، دیتی رہے گی اور آخری دم تک دیتی رہے گی۔ یہی ان کو برا دکھا، ان کو یہی برا دکھا کہ کوئی نہیں ہے بولنے والا، چائے والے کو چائے والا، مگر یہ لوگ بھی بولتے، یہی تکلیف ہے ان کو۔ خلے آپ بتائیے، آج مجلس اتحاد المسلمین ممبئی گئی تو وہاں کسی کھاجوں واقعوں سے ڈری نہیں، خیر کے لڑکا کے آئے، نہ ہم ان سے ڈرے نہ ان سے ڈرے۔ ارے ہم لڑتے رہے اور اپنا کام کرتے رہے اور آگے بھی کام کریں، لیکن غور کرو، ہندوستان میں سب سے بڑی ریاست جہاں پہ مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد، آسام، وہاں سے بی جے پی جیت گئی تو کیسے جیتی؟ اس کے بعد بڑی ریاست جہاں مسلمان، اتر پردیش، وہاں سے بھی بی جے پی جیت گئی۔ ارے الزام لگاتے ہیں
مجلس پر، ارے مجلس تو بہار گئی تو کیا پورے سیٹوں پہ لڑی؟ اتر پردیش گئی تو کیا پورے اتر پردیش میں لڑی؟ آپ بتائیے. اور ہمارے معصوم مسلمان ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں، ہم بھائی کیا ہی جا رہے کیوں جا رہے ہیں؟ ارے اگر نہیں جائیں گے، نہیں کریں گے تو میں سوال کرتا ہوں، مجلس کا اعلان جب ہوا اس وقت بھی لوگ بولے مجلس کیوں بنا رہے، فخر ملت مجلس کیوں زندہ کر رہے، سالانہ ملت کیوں کام کر رہے، عبدالوہاب اویسی کیوں کام کر رہے؟ کیا وہ بھی اس وقت خاموش بیٹھ جانا تھا؟ اگر وہ خاموش بیٹھ جاتے تو کیا یہ آج کا دن ہم کو نصیب ہوتا؟ اگر میں زندہ نہیں رہوں گا، فخر ملت نے بیج بویا، سالار ملت نے اس بیج کی حفاظت کی، اس بیج کو ایک پھلدار درخت بنائے، اور وہ درخت آج آپ کو سایہ دے رہا ہے، تو اس درخت کے پھل اکبر الدین اویسی، واسط الدین اویسی اس بیج کو، آپ کے اتحاد کے بیج کو لے جا کر یو پی میں بو رہے ہیں، بہار میں بو رہے ہیں، مدھیہ پردیش میں بو رہے ہیں. شاید ہم زندہ نہ رہیں اس بوئے ہوئے بیج کے پھل کو کھانے کے لیے، لیکن ہمارے آنے والی نسل ضرور اس بیج کے پھل کو کھائے. ہر ایک پودے کو لگانا کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شریف میں اشارہ فرمایا کہ اگر ایک ہرا پودا لگا دیں گے تو رسول اللہ کے بھی شریف میں انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو باقی رہے گا اور اس کے عمل کا ثواب صدقے کے برابر کا ہوگا، اور وہ کیا؟ ایک پودا لگانے کا ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اس پودے کے پھل نہیں، تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ پودا جتنی چھاؤں دے گا اس سے بھی صدقے کے برابر کا ہوگا. پھر بولے یا رسول اللہ اگر وہ بہت چھوٹا ہے تو بولے وہ جتنی ہوا دے گا تو وہ بھی صدقے کے برابر کا ثواب. ارے آج ہم بھی ایک اتحاد کے بیج کو بونے کی فکر و طرف میں ڈالیں، اپنے لیے نہیں. اگر ہم ان کے ایجنٹ ہوتے، ان کا کھائے ہوتے، ان کے اشارے پر ہوتے، تو کیا ہمارے ساتھ یہ ہوتا جو 2 دن پہلے ہوا؟ کیا ہوتا؟ ارے سالار اپنی زندگی لگا دیے، فخر ملت اپنی زندگی لگا دیے. سالار نے اپنی زندگی پر جب ان کے اوپر تہمت لگی، الزام لگا، تو مکہ مسجد میں کھڑے رہ کر قسم کھا لیے کہ میں ایماندار دیانتدار ہوں، اگر ایک پیسہ حرام کمایا تو اللہ تمہیں نیز تو نابود کر دے. اس ایماندار اور دیانتدار باپ کی اولاد ان سے ملے گی جنہوں نے ہمارے اللہ کے گھر کو شہید کیا، ان سے آپ میں آئے گی جو ہماری عزتوں اور عصمتوں کو لوٹتے ہیں. ہم ان ظالموں سے مل جائیں گے، ارے مر جائیں گے، لٹ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، شہر کو چھوڑ کر جنگلوں کا رخ کر لیں گے، جنگلوں میں پتے و جڑوں کو کھا کے جی لیں گے، ان ہتھیلیوں کے بچھوؤں کو دودھ پلا لیں گے، گلوں میں سانپوں کو ڈال لیں گے، لیکن خدا کی قسم ہماری عزت ہماری عصمت کو لوٹنے والے یہ لٹیرے اور سنگ پریوار والوں سے کبھی ہاتھ نہیں ملا. یہ حال صحت کا ہے کہ نہیں معلوم کہ کب مر جائے. ویسے تو کسی کو نہیں معلوم کب مرے گا، لیکن میں
تو اتنا بیمار ہوں کہ نہیں معلوم کہ کب مر جاؤں، آپریشن کروا کے آیا، 1 مہینے تک دواخانے میں تھا، تکلیف میں تھا۔ ارے موت کے اتنے قریب جا کر موت کو دیکھ کر آنے والے کیا آخرت کی فکر کریں گے یا اس دنیا کی فکر کریں گے؟ ارے وہ حادثہ اور آج کا دن ہے، ہر لمحہ اپنی آل اپنی اولاد سے پہلے اگر یہ ہاتھ اٹھتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے اٹھتے ہیں جن کی دعاؤں کی وجہ سے میں آج بغیر حیات ہوں۔ میں آپ کی دعاؤں کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کرتا۔ اپنے جسم کی چمڑی بھی نکال کر اور اس چمڑی سے اگر آپ کے جوتیاں سلوا دوں تب بھی میں آپ کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا جو آپ نے مجھ پر اور میری اولاد پر احسان۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، بس یہی کہوں گا اکبر الدین اویسی تو 6 سال پہلے ہی جیت گیا ہے۔ آپ کی دعا تھی کہ موت کو ہرا کر پھر سے واپس آ۔ ہم کسی کی پرواہ نہیں، اخبار سیاہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لو، اخبار کی کتنی حیات ہے، صبح نکلتا ہے 4 گھنٹوں میں فوٹو کے میز کو پوچھتا ہوا گھروں میں رکھتا ہوا، یہ اخبار ہے، چاہے وہ کبوتر کا اخبار ہو یا پھر کونے کا اخبار نہیں آئے تو دوسرے یا وہ اخبار ہو، کیا ہے یہ چیز؟ اور اکبر الدین اویسی کسی کا محتاج نہیں ہے، صرف اللہ کا محتاج ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کام کرتا ہے، آپ کے لیے کام کرتا ہے اور کبھی بھی کسی اور سے نہیں، اپنی عوام سے مخاطب کرتا ہے۔ یہی میرے عوام میری طاقت ہے، میری ہمت ہے، میرے جوش ہے، میرا جذبہ ہے، میرا ولولہ ہے۔ خدا کی قسم اتنی محبت دنیا نے دیکھی کہ میرے حیات کے لیے دھوپ میں کھڑے رہے، اگر چاہوں تو ایک اشارے سے کئیوں سے بدلاؤ انتخاب بھی لے سکتا ہوں، مگر یہ میرے رسول کی تعلیم نہیں ہے، یہ میرے آقا کی تعلیم نہیں ہے، یہ میرے آقا کی تعلیم نہیں۔ بات مکہ تھے تو گردن جھکی تھی، نظریں نیچے تھی، پوچھا یا رسول اللہ ہم فاتح ہیں، پھر آپ کی گردن جھکی ہوئی کیوں، نظریں نیچے کیوں؟ تو رسول اللہ نے کہا میں لوگوں کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتا جنہوں نے میرے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، مجھے مصیبتیں دی۔ ہم اسی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ہم نے اپنے مقدمے کو عدلیہ کے حوالے کر دیا تو ہم نے اپنے مقدمے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہاں انصاف ملے یا نہ ملے اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ ضرور انصاف کرے گا، آخری فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوگا۔ میرے بھائی نوجوانوں یاد رکھو، اگر تم کو رشک ہوتا ہے اکبر الدین اویسی کی زندگی کو دیکھ کر، اس کے خلافت کے جادو کو دیکھ کر، اس کی کامیابی کو، اس کی شہرت کو، اس کے نام کو دیکھ کر، تو یاد رکھو اگر تم کو دنیا میں عزت، شہرت، دولت، طاقت اگر حاصل کرنا ہے تو صرف ایک ہی چیز کرو، اس سے تم کو سب کچھ مل جائے، اور وہ کیا ہے معلوم؟ اپنی ماں باپ کا احترام کرو، ماں کی عزت کرو، باپ کا احترام کرو۔
میں آج جو کچھ بھی ہوں تو اپنی باپ کی دعاؤں کی وجہ سے، اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے. میں تو گریجویٹ بھی نہیں، پڑھ بھی نہیں سکا، کچھ بھی نہیں، پھر بھی آج اللہ نے مجھے عزت سے، شہرت سے سب سے نوازا ہے. تو کیوں نوازا ہے؟ کہ ماں کی دعا میرے ساتھ ہے، باپ کی دعا میرے ساتھ. آپ کو معلوم، آپ کو ایک واقعہ سنا، ایک بات سنا تھا، چلو کہ سالار محترم گھر سے نہیں نکلتے جب تک کہ اپنے ماں سے نہیں مل لیتے تھے اور اپنی ماں کی اجازت حاصل نہیں کرتے. ایک مرتبہ بہت ناراض تھی ہماری دادی سالار کی بات، اور سالار کہہ رہے ہیں امر جان دارالسلام جانا. اس سے میں جواب نہیں دے. امر جان دارالسلام جانا ہے، میٹنگ ہے، جواب نہیں دے. 1.5 گھنٹے تک سالار ہار بنے کھڑے رہے اپنے ماں کی اجازت کے لیے. 1.5 گھنٹے بعد ماں نے اجازت دی تو جھک کے سلام کرتے ہوئے دارالسلام کو آئے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں تیزی، معلوم تیزی، وہ اللہ سے بھی تیزی سے بات کرتے. تو ایک مرتبہ اللہ نے کہا موسیٰ اب ذرا سمجھ کے وہ ہاتھیں نہیں رہے جو تمہارے لیے دعا کرتی. تو اللہ کی مراد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دعا کرتی تھی اور کہتی تھی اے اللہ موسیٰ کے مزاج میں تیزی ہے، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اے اللہ تو موسیٰ کو معاف کر. اے اللہ موسیٰ کے مزاج میں تیزی ہے، کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر. تو اللہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ موسیٰ احتیاط، اب وہ ماں نہیں رہی جو ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے دعا کر. موسیٰ احتیاط کرنے لگے، چلتے چلتے جا رہے تھے، تھک گئے. تو اللہ نے پوچھا موسیٰ کیا سواری کا انتظام چاہیے؟ تو موسیٰ نے کہا نہیں اللہ میں اور چلوں گا. چلتے گئے مقام کے بعد تھک گئے. تو پھر اللہ نے پوچھا موسیٰ کیا سواری کا انتظام چاہیے؟ تو موسیٰ نے کہا ہاں اللہ تھک گیا، سواری چاہیے. تو اللہ کہتا ہے کہ اس سمت میں جاؤ، چلتے ہوئے جاؤ، وہاں ایک آدمی رہے گا، اس آدمی سے ملاقات کر لینا اور بولنا کہ اللہ نے سواری کا انتظام کرانے کو کہا ہے اور وہ تمہارے سواری کا انتظام کر دے گا. موسیٰ چلتے جاتے ہیں اور جانے کے بعد ایک آدمی کو دیکھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تم سے ملو اور تم سواری کا انتظام کر دو گے. تو ہاں اللہ نے بھیجا، سواری چاہیے، ٹھیک ہے. اور وہ آدمی ایسا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور بادلوں کو اور آسمان کو ایسا نیچے بلاتا ہے اور کہتا ہے موسیٰ بیٹھ جاؤ. اور موسیٰ بیٹھ جاتے ہیں اور ابر اور آسمان چلنے لگتا. موسیٰ اللہ سے بولتے ہیں نبی اور یہ عام آدمی، اس کو تو نے ایسا اس کے اشارے پر بادلوں کو نیچے لا دیا اور اس کی سواری. تو اللہ کہتا ہے موسیٰ یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ وہ آدمی ہے جو اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی ماں کی کسی بھی بات کی نافرمانی نہیں کی تھی. اس کی ماں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس نے میری کوئی نافرمانی نہیں کی ہے، اے اللہ تو اس کی کسی بھی دعا کو رد نہیں کرتا. سوچو نوجوانوں، خوش نصیب ہو جن کی ماں بخیر حیات ہے، جن کے باپ بخیر حیات.
اپنی ماں کا احترام کرو، باپ کا احترام کرو، تمہیں دنیا بھی مل جائے گی، تمہیں آخرت بھی مل جائے گی۔ ماں کا احترام کرو۔ ارے غیروں کا تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں شام کر دیکھو۔ ہم اللہ کے رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم رسوا ہو رہے ہیں، آج ہم لٹ رہے ہیں، تباہ برباد ہو رہے ہیں۔ ہمارے قاتل ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، ہمارے اوپر ظلم کرنے والے ظالم حکمران آج ہمارے اوپر مسلط ہو گئے۔ تو سمجھو ہماری لاپرواہی کا نتیجہ ہے، ہمارے بے نمازی بننے کا نتیجہ ہے، قرآنوں کو صرف تابدانوں میں سجانے کا نتیجہ ہے، اللہ سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ خدا را میرے پیارے مسلمانوں، اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، مساجدوں کو آباد کر دو، سجدوں سے سجا دو، اور اپنی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازوں سے صداؤں سے مسجدوں کو گنوا دو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، اور پھر دیکھو اللہ تمہارے دشمن کو بھی تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے گا، مجبور کر دے گا۔ جذبات میں آ کر جذباتی نعرے، جذباتی تقاریر آسان ہے۔ میں آج جذباتی تقریر نہیں کر رہا، اس لیے نہیں کر رہا کہ ہر وقت سنتے ہیں جذبات، لیکن آج میں ایک خوش مندی کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے صدر میں اگر وہ ہوتے تو شاید میں اپنی روایت کی تقریر میں ہوتا، قوم کو، ملت کو ہوش کے ساتھ جوش کی ضرورت ہے، جوش کے ساتھ ہوش کی ضرورت ہے، جوش میں ہوش کو نہیں چھوڑا اور ہوش میں جوش کو نہیں چھوڑا، جوش اور ہوش دونوں کو ساتھ دے گا۔ آج وقت کا تقاضا، ہم کو کچھ کرنا نہیں، ہم صرف متحد ہو جائیں گے تو ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ خدا اپنے صفوں میں اتحاد کو رہا، ملک کے حالات بہت نازک ہے، سمجھو سمجھو خدا را سمجھو، آج جو کچھ ہو رہا ہے ہریانہ میں، یو پی میں، بہار میں یا کہیں پر بھی، وہ اب حیدرآباد میں بھی ہوگا۔ خدا را جذبات میں مت آؤ، جوش میں نہیں، ہوش سے کام لو، خدا را ہوش سے کام لو، اتنے بھی ہوش میں مت آؤ کہ لٹ جا رہے، تباہ ہو جا رہے، برباد ہو جا رہے، پھر بھی بیٹھے ہوئے۔ ارے بھائی، حیدرآباد کا بھی معاف کرنا، جوش کیا ہو گیا معلوم؟ اب کچھ ہوا؟ اگر ایسا ہو گیا آ جاؤ۔ ارے بھائی ہم کیوں آنا؟ ٹھیک آئیں گے، ضرور آئیں گے، ہم آپ کے لیے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیں گے، اپنے جسم کا ایک قطرہ خون بہا دیں گے، مگر سمجھو ہماری طاقت آپ ہے، آپ کی طاقت ہم ہیں، میں اکیلا کچھ نہیں، آپ اکیلے کچھ نہیں، ہم سب مل جائیں گے تو پھر یہ مودی سب جھکنے میں مجبور ہو جائیں گے۔ اس بات کو سمجھو، اکبر الدین اویسی کی طاقت آپ ہے، آپ کی طاقت جماعت اور اتحاد، اس چیز کو مضبوط خدا حالات کی نزاکت کو محسوس کرتے ہو، اپنے صفوں میں پہلے سے زیادہ اتحاد کو پیدا ہو۔ یہاں اس مجلے میں کئی لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ اکبر صاحب آپ کی جماعت میرے واسطے کیا کرے؟ کئی لوگ ہوں بولیں گے کہ میرا تو کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ ارے جماعت
انفرادیت کا فائدہ کم کرتی ہے، اجتماعی فائدہ کرتی ہے۔ اس چیز کو دیکھنا، اگر ہر کوئی یہ بولے گا کہ میرا کیا ہوا، میرے کو کیا دیے، میرے ساتھ کیا کرے، بے شک ہم نے ایک کے ساتھ کچھ نہیں کیا، لیکن مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ ہم نے قوم کے لیے کیا، ملت کے لیے کیا، اور یہ ادارے، یہ اثاثے ہمارے نہیں ہیں، ہمارے مرنے کے بعد ہماری آزادی میں تقسیم نہیں ہوں گے۔ یہ ادارے، یہ دواخانے دارالسلام مسلمانوں نے دکن کی امانت ہے، آپ کی ملکیت ہے، اس کے مالک آپ ہیں، آپ کو اس کی حفاظت کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو دشمن کی نظریں ہیں، یہ سب کچھ لوٹنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر نظام الدین نے گاندھی ہاسپٹل میڈیکل کالج بنایا تھا، چلا گیا، یہ بھی چلا جائے، خدا سمجھو میرے بھائی، یہ آپ کی امانت، یہ سب کچھ آپ کے۔ آج اگر ہم منظم نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آج اگر مجلس نے یہ کام کیا تو ہم نے سالار ملت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سالار ملت کے نام سے میں نے ایک ٹرسٹ بنایا، اور آج اس ٹرسٹ میں 10,000 سے زائد بچوں کو تعلیم دی جاتی، 30,000 خواتین کو ٹریننگ دی گئی۔ خراب کرتے میں اسکول، سالم چوک میں ہیلتھ سینٹر، دیکھیے جا، بابا نگر میں رہا، بابا نگر میں اسکول، امبر پیٹ میں اسکول، بندہ گڑے میں بن رہا ہے، اور پھر جوار کالونی میں اسکول، ریاست نگر میں اسکول، اب انشاءاللہ تعالی حکیم پیٹ میں بھی آنے بنانے کا ارادہ ہے اسکول، انشاءاللہ تعالی نظام آباد میں بھی بنانے کا ارادہ ہے، ناندیڑ میں بھی بنانے کا ارادہ ہے۔ آپ دیکھیں کبھی میرے اسکول کو؟ ارے آگے دیکھو نا کبھی، ارے آپ آگے دیکھیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں کسی اقتدار اعلیٰ پہ بیٹھنے والے کو بلانا نہیں چاہتا، آؤ غریب مسلمانوں، آؤ اور دیکھو اس اسکول کو، بڑے بڑے رئیسوں کے بچوں کو ایسی اسکول کی تعلیم نصیب نہیں ہوگی جو عالیشان اسکول ہے ہمارے، جہاں پہ غریب بچوں کی مفت تعلیم کا انتظام، فری میں، ایک پیسہ نہیں، ایک پیسہ نہیں۔ ریاست نگر، پھول باغ، بابا نگر، 200 250 10th کے بچوں کی کوچنگ بھی میں نے اس سال، میرے پاس پیسے، میں کوچنگ کے وہ پیسے بھی دے سکتا، لیکن میں نے ایک پیغام دیا چندرائن گٹے کے کارپوریٹروں کو، کہا بلڈنگ میری، لائٹ میری، پانی میرا، ٹیچرز میں لاؤں گا، ٹیچرز کی تنخواہ میرے کارپوریٹرز دینا۔ الحمدللہ بابا نگر میں چندرائن گٹے کی کارپوریٹر اور کنچن باغ کے کارپوریٹر نے 2 مہینے تک میتھمیٹکس، سائنس، ہسٹری، انگلش، تیلگو، یہ جتنے بھی اچھے ٹیچروں کو لائے، 2 مہینے تک بچوں کو تعلیم دی، کوچنگ دی، اور اساتذہ کی تنخواہ یہ 2 کارپوریٹر۔ ریاست نگر کے اسکول میں ہمارے ریاست نگر کے کارپوریٹر اور للیت آباد کے کارپوریٹر، انہوں نے پیسے، اور پھر پھول باغ میں ہمارے دوسرے 2 کارپوریٹر صاحبان نے پیسے دیے، اساتذہ میں دے سکتا، لیکن میں نے کہا جب تمہارا ایم ایل اے اتنا کر رہا ہے تو تم کو بھی کرنا پڑے گا، اور ہمارے کارپوریٹروں نے کیا، اور میں نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی ہمارے کوچنگ سینٹر میں بچے 8.5 مطلب 85% لائیں گے تو ان کے انٹرمیڈیٹ کی فیس میں اپنے جیب سے دوں گا، 8.5۔
اور مجھے یہ بولتے ہوئے شرمندگی نہیں، میں نے یہ سمجھا کہ بہت سے بہت 8 یا 10 بچے آئے، 8 یا 10۔ الحمدللہ مجھے خوشی اور فخر کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے اس 750-800 میں سے 27 بچے 8.5% سے زیادہ لائے اور 20 بچے 8.9 اور 9.1 لے کر آئے۔ کتنا میں کہوں گا کہ میرے زندگی میں بہت سے مصیبتیں تکلیف ہیں، ابھی بھی جبھی بھی آزردہ رہتا ہوں، درد شکم میں مبتلا رہتا ہوں، تڑپتا ہوں، تو مجھے ایک ہی چیز خوشی دیتی ہے، اور وہ خوشی کیا ہے؟ اگر میں کسی اسکول کو چلا جاؤں تو وہ بچوں کی کھلکھلاہٹ، وہ غریب بچوں کا بڑھتا ہوا اشتیاق اور شوق کو دیکھتا ہوں تو میرا سارا درد، میری تکلیف دور ہو جاتا ہے۔ 10,000 بچے کیا کوئی معمولی کام ہے؟ اب انشاءاللہ 4-5 دن میں ان سارے بچوں کو بلاؤں گا اور اپنے وعدے کو پورا کروں گا، اور اگر وہ بچے جو اب 8.5 لائے، اگر انٹرمیڈیٹ میں 8.5 لائیں گے تو گریجویشن کی بھی فیس ان کی پوری میں دینے کا آگے ہوگا، اور گریجویشن میں بھی لا دیں گے تو وہ 25-30 بچوں کو میں رکھوں گا ہاسٹل میں، اپنے پیسوں سے کھلاؤں گا، ان کو تیار کروں گا، ان کو وہاں رکھوں گا، اور انشاءاللہ تعالی ان بچوں کو IAS، IPS اور IFS بناؤں گا۔ یہ کام اور آج دنیا مجھے کہتی ہے کہ اکبر الدین اویسی کے پاس خطابت کا جادو ہے، مگر میں مرنے کے بعد میں نہیں چاہتا کہ دنیا مجھے ایک بہترین مخرر سے یاد رکھے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد دنیا ایک بہترین تعلیم مہیا کرنے والے ایک تعلیمی انقلابی لیڈر کے طور پہ مجھے یاد رکھے۔ یہ میرے زندگی کا موقع ہے۔ آج یہ بھی ایک اعلان کرتا ہوں، سالار کو خلاف عقیدت کے طور پہ پیش کرتے ہوئے اعلان کرتا ہوں کہ حیدرآباد کے مسلمانوں، سالار کے برسی پر اس جلسے میں سالار کے نام سے انشاءاللہ تعالی سال یا 1.5 سال میں سالار ملت کینسر اینڈ ریسرچ سینٹر کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ہر سال 30 لاکھ کینسر کے نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں نیشن وائز، ہندوستان ہر 8 آدمی کینسر کا پیشنٹ ہو، تو کیا ہم اتنی تباہی کے آنے کا انتظار کریں؟ نہیں، انشاءاللہ تعالی اویسی ہاسپٹل کے کیمپس میں تعمیر کا آغاز ہو چکا۔ ایک کینسر کی مشین کے لیے ایک بنکر بنانا ہے، ایک بنکر کے لیے اتنی کچھ 6-8 فٹ کی دیوار ہونا ہے، کانکریٹ کی چھت ہونا، سب کچھ ہے۔ 2 کروڑ میں ایک بنکر بن رہا ہے، اور پورے کینسر کے اکوپمنٹ اور سینٹر کے لیے 100 کروڑ روپے کا صرفہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اب تو 100 کروڑ نہیں ہے، لیکن سالار نے جب اویسی ہاسپٹل کی بھی بنیاد رکھی اس وقت بھی کچھ نہیں تھا،
فرماتا ہے اللہ تیرے رسول کی امت کے لیے کر رہا ہوں، بس تو بھی اس کام کو تکمیل کرا دے۔ آج ہم بھی آغاز کر رہے ہیں اور اللہ کے حبیب کی امت کے لیے ہے، اور رسول اللہ کروا ہی دیں گے اس کام۔ 100 کروڑ کینسر سینٹر، اور اس کینسر سینٹر میں سستے سے سستا علاج دیں گے۔ آپ بولیں گے ارے میں فری کیوں نہیں؟ میرے بھائی فری نہیں کرتے، نہیں چلا۔ اسرا دواخانے کا لائٹ کا بل 35 لاکھ، اویسی ہاسپٹل کا لائٹ کا بل 45 لاکھ، پانی کا بل اویسی کا 15 لاکھ، اسرا کا پانی کا بل 6.5 لاکھ۔ اسرا کے تنخواہیں صرف ماہانہ تنخواہیں خرچہ نہیں 2.5 کروڑ روپیہ، اویسی کی تنخواہیں 4.5 کروڑ، دارالسلام کے کیمپس کے اداروں کی تنخواہ 3.5 کروڑ، ماہانہ ہمارا خرچہ 18 سے 20 کروڑ ہے۔ آپ بولو کیسا چل رہا ہے میرے بھائی؟ لوگ بولتے ہیں کہ بات بہت ہے، ارے بہت نہیں ہے، ہمارے پاس بہت بڑا دل ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک نہیں مانگے، جھولی پھیلا کر نہیں مانگے، کسی سے خرچ نہیں مانگے۔ جو بھی ہماری حیثیت، جتنے ہمارے پیر، اتنے چادر پھیلاتے ہوئے ہم نے کام کیا۔ بے شک بہت مصیبت ہے۔ لوگ بولیں گے صاحب اسرا میں علاج صحیح نہیں ہو رہا، ہاں اویسی میں نہیں ہو رہا، ہاں صحیح، مگر اچھے بڑے ڈاکٹر کو پرانے شہر میں یہاں پہ لا کے کام کروانا خود اپنے آپ میں بہت بڑا چیلنج ہے میرے بھائی۔ ہمارے پاس پڑھنا ہے تو بنجارہ ہلز سے بھی والدین بچوں کو بھیجتے ہیں، جوبلی ہلز سے بھی آتے، امریکہ سے بھی، لندن سے بھی۔ پڑھنے کا موقع یہاں ہے تو آتے ہیں، پڑھنے کے بعد یہاں کام کرو بولتے یا نہیں کرتے، وہی بنجارہ ہلز، جوبلی ہلز، اپولو، یہ وہ بھی کرتے ہیں، یہاں نہیں آتے۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بولے نہیں آتا تھا، وہاں پہ بہت ایسا ہے ویسا ہے۔ ارے میں کہوں گا بھائی 5 برس تو اسرا کو بنانے میں لگے، اور 5 برس پھر ہر کونے میں پان کھا کے تھوکنے والوں کو روکنے میں لگے۔ آپ کچھ بولے ہمارے کو روکا، بھائی آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے میرے بھائی۔ اگر میں روکا تو بولتے کیا بات ہے بھائی، ووٹ نہیں بھی ہمارا، سمجھ لو بھائی، اب سمانا ہے بھائی، بھائی ہمارا۔ غصہ ہے تو کیا ہوا؟ وقت پڑھنے پر اس غصے سے 1000 گنا زیادہ محبت کو نثار کرنے والا میرا بھائی ہے۔ پھر پرسوں ایک میرا بھائی کیا کرا معلوم آپ کو؟ وہ نام انجیکشن دی تو بولے خراب انجیکشن دی کا شادی بول کے پرچے دے دیا۔ پورے نرساں بولے سر ہم کام نہیں کرنا تھا۔ اب مجھے وہ نرسوں کو بھی روکنا تھا، اب مارے سو بھائی کو بھی، سمجھا؟ خیر ایسے کئی چیزیں، مکہ مسجد میں کوئی گڑبڑ ہوئی، ہمارے خاندان عورت بھائیاں نکل کے بدرے دکھاتے، وہاں بھی دکھا رہے تو پولیس ادھر حکام کی آگے سب سے پہلے مانتے ہیں تو ڈاکٹروں کے دواخان لینے والے جتنے گاڑیاں اس کے آئیے پوجا کئی بار ہوا، کئی بار ہوا۔ تو بہت سے مسائل ہے، آسان نہیں ہے، کوئی چیز کو چلانا آسان نہیں ہے۔ دواخانوں کو دیکھنا، دارالسلام کو دیکھنا، اداروں کو دیکھنا، اپنے اسکول کو دیکھنا، عذرا کو بھی جانا، پھر اس کے بعد ہندوستان میں بھی گھومنا، ارے ہمارے جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ بے شک کمیاں، خامیاں، کمزوریاں،
ہم اس کو دور کریں گے، ضرور کریں گے، لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو 5 برس پہلے اسرا جیسا تھا آج ویسے ہی ہے یا اس سے بہتر ہو گیا؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کیا غریبوں کی خدمت نہیں ہو رہی ہے؟ وہاں پہ ہر جگہ پہ لوٹتے ہیں، پیسے ختم ہونے کے بعد ہمارے پاس پیسے رہے تو دوسرے دواخانے نہیں رہے تو ہاں، اور ہمارے پاس آیا تو پیسے والا بھی غریب ہو جاتا۔ کئی مسائل ہیں تو آپ بتاؤ، آسان نہیں ہے کام کرنا، بولنا آسان ہے، تنظیم کرنا آسان ہے، کرنے والے سے پوچھو کتنا مشکل ہے۔ الحمدللہ ایک اور ایک اعلان کرو کہ ان سارے اسکولوں کے ساتھ بلہ بڑے میں 1.5 ایکڑ کی زمین پر 1,90,000 اسکوائر فٹ سے عالیشان عمارت تعمیر ہو رہی ہے۔ جا کر دیکھیے، جا کر دیکھیے، اتنی بڑی ہے۔ اویسی اور اسرا کے بعد پرانے شہر کی سب سے بلند عمارت، خوبصورت عمارت، وہ عمارت ہوگی انشاءاللہ ہوگا 11 منزلہ 11 منزلہ۔ وہاں پر اسکول ہوگا، جونیئر کالج، ڈگری کالج، پوسٹ گریجویشن کالج، اور اس کے بعد 25 بچوں کے اکاموڈیشن کا انتظام، جہاں پہ IAS IPS IFS گروپ 1 گروپ 2 کی ٹریننگ کا انتظام۔ دیکھیے آج اخبارات کے اخبارات، صفحات کے صفحات بھر لیتے ہیں۔ ارے اللہ ان کو ہدایت دے کہ کم از کم ان کاموں کو بھی کوئی جگہ دے سکے۔ یہ لوگ تم تو نہیں کرتے، ہم کرتے تو اچھا نہیں۔ اور آج آپ کو دونوں دعا بولیں گے، میرے بندہ بولے اور دوسرے عمارتوں میں 1-2-3 فلور کی اجازت نہیں ہے، تو لیٹرز دیے یہ لوگ، بولے کہ اسرا اویسی اور اکبر اویسی کے اسکولوں کی اجازت نہیں ہے، ان کو توڑو، جبکہ میں بلڈنگ ریگولیشن میں پورے اپلائی کر چکا ہوں بغیر اجازت نہیں۔ تو آج وہ ملت کے اساسوں کو توڑنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ ملت سے محبت ہے؟ ارے توڑنا ہے تو میرے گھر کو توڑ دو، میرے گھر کی طرف دیوار کو اکھاڑ دو، دروازوں کو توڑ دو، دیوار کو گرا دو۔ خدا کی قسم تم ملت کے اساسوں، غریبوں مسلمانوں کے لیے جو بنا ہے ان کے مستقبل کی عمارتوں سے کھلواڑ نہ کرو۔ اگر کرو گے تو میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا اور تم سے بھی ایک ایک تنکے کا حساب لوں گا۔ یہ ملت کی اساسیں ہیں، ملت کی عمارت آج کس طریقے سے ستاتے ہم کو آپ نہیں جانتے۔ اب تو چائے والے کی حکومت ہے تو بہت زیادہ ہے۔ میرے بھائی سمجھو اس بات کو، خدا ہم تو نہیں رہیں گے، کل کو اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، مگر یہ عمارتیں کھڑی رہیں گی، بلندی کے ساتھ، پورے آب اور تاب کے ساتھ کھڑی رہے گی، اور باطل طاقتوں سے کہے گی کہ یہ وہ عمارتیں ہیں جو ملت کے مستقبل کو سنوار رہی ہیں۔ خدا اپنے اساسوں کی حفاظت کرو، اپنی جماعت کی حفاظت کرو، مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ ہو جاؤ۔ میں آج سالار کے جلسے کے ذریعے ہم سے ناراض لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آؤ قریب، ہمارے مخالفین کو بھی دعوت دیتا ہوں آؤ ہمارے قریب۔ تو اس کے ساتھ میں پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، ڈاکٹر، انجینئر، لائر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، بزنس ایڈمنسٹریٹر، سب سے دعوت دوں گا اور کہوں گا کہ آؤ، یہ تمہاری جماعت ہے، اس جماعت سے وابستہ ہو جاؤ، اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ، ہم اپنے کرسیوں پہ تم کو بٹھائیں گے۔ ملت کو
قابل لوگوں کی ضرورت ہے، نیک لوگوں کی ضرورت ہے، جذبے اور اخلاق اور خلوص والوں. اور میں آخر میں اگر مخالفین کو دعوت دے رہا ہوں تو میرے ساتھ رہنے والے میرے چاہنے والوں کو بھی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے چاہنے والوں عوام کی خدمت کرو، ان کو پریشان نہ کرو. کارپوریٹر صاحبان سے بھی کہوں گا خدا عوام کو پریشان مت کرو. کوئی چھت ڈالنا پہنچ جا رہی، کوئی یہ کرنا پہنچ جا رہی، وہ کر رہی، چلے جا رہی. مت جاؤ میرے بھائی، خدا نہ مت جاؤ، سنا جاؤ. یہ غریب مسلمانوں کی جماعت ہے. تمہاری عزت، تمہاری طاقت، ہماری عزت، ہماری طاقت، ہمارا مقام ان کی وجہ سے ہے. تم ان کو تکلیف دیں گے تو اللہ تم کو تکلیف دے گا. خدا مت کرو. اور اگر کوئی بھی مجلس کا کوئی بھی کارکن ہو، لیڈر ہو یا کارپوریٹر ہو، اگر عوام کو تکلیف دیتا ہے تو آپ دارالسلام تک اپنی شکایت کو لے کر آئیے. اکبر الدین اویسی مجلس کا کوئی بھی رہنے دو، اس ظالم کارکن، اس ظالم خائف کو دارالسلام میں 2 منٹ بھی کھڑے رہنے نہیں دے گا. نہیں کھڑے رہنے گا. ہم نے اس جماعت کے لیے اپنی جان دے دی، اپنا خون دے دیا، اپنی زندگی دے دی. جیلوں میں چلے گئے، ہم مر گئے، لٹ گئے، تکلیف اٹھائے، ہندوستان بھر میں تھکے کھاتے پھرتے رہے. تو صرف کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، رسول کی امت کے لیے، ان لوگوں کے جیبوں کو بھرنے کے لیے نہیں ہے. خبردار معصوم لوگوں کو نہ ستاؤ. کوئی بھی ستائے گا ہم برداشت نہیں کریں. جو ضرب میرے جسم میں لگے مجھے وہ ضرب قبول ہے، وہ تکلیف قبول ہے، لیکن ملت کے کسی بھی دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف مجھے قبول نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. آپ لوگوں سے بھی درخواست کہ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ڈٹے رہو، اپنے مقام پہ کھڑے رہو. ہمارا بھی وقت آئے گا انشاءاللہ، ہمارا بھی وقت آئے گا. سالار کیا بولتے تھے؟ ضرور لڑوں گا جنگ، ضرور لڑوں گا، لیکن اپنے پسند کے مقام پہ اپنے پسند کے وقت میں لڑوں گا. اکبر اویسی بھی کہہ رہا ہے، اے مودی، اے سنگ پریوار، ہم لڑیں گے تم سے، لیکن اپنے پسند کے مقام پہ لڑیں گے، اپنے وقت پہ لڑیں گے. اور جب وقت آئے گا تو لڑیں گے. دنیا جانتی ہے اگر ان کا کوئی جواب ہے تو وہ حیدرآباد میں ہے. آج یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان میں مسلمان گناہ ہے، زبان نہیں ہے. دنیا نے دیکھ لیا کیسی زبان ہے، بولنے لگے نا تو پھر سن نہیں سکو گے. ارے صرف 15 منٹ بولے تو اتنا تکلیف ہے. وقت آئے گا تو ہم بھی دیں گے جواب، اور ضرور لیں گے. ڈرنے گھبرانے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں، ڈرنے گھبرانے والوں کا نام حیدرآباد نہیں. بہت آئے، بہت گئے، اب آئے ہیں یہ مودی، یہ امت شاہ، فلاں. ارے جس کو بھی آنا ہے آ جاؤ. کبھی کمیونسٹ آئے، کبھی کانگریس آئی، کبھی سائیکل آئی، کبھی گاڑی آئی. کون بھی آئے بھائی، سب آئے. ہاتھی آئی، سب آئے گئے. کھڑا ہوا کون ہے؟ ملت کا خادم، آپ کا خادم اور رسول اللہ کا غلام کھڑا ہے آپ کی خدمت کرتا ہوا. اور روز قیامت تک بھی دارالسلام آباد رہے گا، جگمگاتا رہے گا. عوام سے بھرا
मुस्लिमीन रोज़ क़यामत तक जिंदा रहेगी, मुसलमानों के हक के लिए लड़ेगी और लड़ती रहेगी और हक को हासिल करेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सालाए मिल्लत की खबर को नूर से बदले, जन्नत में आला मुकाम अता करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सालाए मिल्लत के हर वो साथी जिन्होंने उनका साथ दिया जो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह इनके खबरों को नूर से बदले और अल्लाह हम सबको नेक करे, एक करे। मेरे भाई जरा रुकिएगा, जरा रुकिएगा, एक जोरदार आवाज हो रहा है कि चाय वाले की चाय की प्याली हिल जाना और चाय गिर जाना। वो असलाफ, वो नुमान, वो जुनैद के खातिरों को आवाज देनी है और कहना है कि मुर्दा कौम नहीं, हम जिंदा कौम है। एक जोरदार नारा हो रहा है। मेरी आवाज से मुंबई गूंजता था।